हाल मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच भी डॉक्टर साइमा पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का उन्वान है औरत का मुताला तारीख़ी तनाजुर में, और ये हमारा लेक्चर उर्दू अदब में तानीसियत एक मुताला के हवाले से है। आएँ इसका आगाज़ करते हैं। नसाइयत का बुनियादी तल्लुक़ सिनफ़ी निज़ाम से है और यही निज़ाम माशरती सतह पर गैर मसावी रवैयों को जन्म देता है। ये रवैये फ़र्द की पैदाइश के लम्हे से ही उस पर लागू होना शुरू हो जाते हैं। जिन्स और सिन्फ़ के बाहमी फ़र्क को पहली बार माहिर बशरियात मार्गरेट मीड ने तकरीबन 1930 में वाज़े किया। उनके मुताबिक समाजी और सकाफ़ती ढांचों ने इस फ़र्क को बुनियाद बनाकर औरत को कमतर हैसियत दी और उसके जज्बात को मुनज़्ज़म तौर पर दबा दिया। इस रवैये की झलक कायनात में मौजूद जानदार और बेजान अशिया की सिनफ़ी तक़सीम में भी मिलती है। मिसाल के तौर पर छोटी अशिया को मुअन्नस और बड़ी अशिया को मुज़क्कर करार दिया गया। फ़्रांस में भी तज़कीर व तानीस की दर्जाबंदी ताकत के असूल पर की गई। यहाँ ताकतवर जानदारों को मुज़क्कर और कमज़ोर को मुअन्नस तस्लीम किया गया। इसी तनाजुर में मर्द और जानवर मुज़क्कर जबकि औरत और बेजान अशिया मुअन्नस के ज़ुमरे में आ गईं। इसी तो असबाना तकसीम के नतीजे में औरत को महज कमतर मखलूक के तौर पर देखा गया और इसके साथ सलूक भी उसी जहनीत की अक्कासी करता है। जर्मन ज़ुबान के तनाजुर में भी औरत, बच्चों और कम हैसियत मर्दों को अशिया के साथ शामिल करके दूसरे दर्जे की मखलूक के तौर पर मुतय्यन किया गया। औरत की असल शनाख्त कभी भी खुलकर ज़ाहिर नहीं होने दी गई। नतीजतन उसे या तो तवाइफ, कभी देवी, कभी चुड़ैल या जादूगरनी के रूप में पेश किया गया। इसके साथ साथ उसे हमेशा ऐसी पोशीदा ख़ुसूसियात से जोड़ा गया जिनकी बुनियाद पर उसे कमज़ोर और जज्बाती करार दिया जाता रहा, जबकि मर्द को मुस्तकिल तौर पर बहादुर, जुर्रतमंद और मजबूत असाब का मसर समझा गया। इसी बरतरी के एहसास ने मर्द को औरत पर फ़ौक़ियत दी और औरत को कम तर दर्जे पर ला खड़ा किया। इसके नतीजे में औरत रफ्ता रफ्ता एहसास कमतरी का शिकार हो गई और अपने वजूद से अजनबियत महसूस करने लगी। औरत को हकीर साबित करने के इस अमल को मजबूत करने के लिए तवील समाजी, मजहबी और तहजीबी तारीख़ रकम की गई, जिसने इसकी पसमानदगी को जवाज़ फराहम किया। दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान, कौम और तहजीब में औरत को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है। अंग्रेज़ी में राज लफ्ज़ वुमेन के बारे में कहा जाता है कि यह दरअसल मोब मैन यानी रहम रखने वाला मर्द से निकला, जो वक़्त गुज़रने के साथ मुख्तसर होकर मौजूदा सूरत इख्तियार कर गया। इससे यह तासुर कायम किया जाता रहा कि औरत मर्द की एक तमीम शुदा या बदली हुई शक्ल है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में औरत के लिए जुदागाना अल्फाज मिलते हैं। फ़ारसी में ज़न, हिंदी में नारी या स्त्री, अरबी में निसा या इमरात। ज़ुबानों के इस मुताले से यह हकीकत भी नुमायाँ होती है कि लुग़त और अल्फाज पर हमेशा मर्दाना तसल्लुत गालिब रहा। मिसाल के तौर पर उर्दू की मुअत्तबर लुग़त फ़रहंग आसफ़िया में औरत के मानों में ज़न, नारी, स्त्री, मेहराओ, जोरो, बीवी, ज़ोजा जैसे अल्फाज दर्ज है, जो औरत की पहचान को मख़सूस ख़ानों में महदूद कर देते हैं। औरत की नामुकम्मल या अधूरी शख्सियत फ़ितरी या पैदाइशी नहीं बल्कि माशरती ढांचों और सकाफ़ती इक़दार के ज़रिए से तश्कील पाती रही। इस अमल के पस मंज़र में बुनियादी तौर पर पिदसरी सोच और ताकत के ढांचे कारफ़रमा थे। यही वजह है कि मशहूर फ़लसफ़ी सिमोन दी बुआ ने अपनी किताब में नसाइयत को एक पुरस्कार हकीकत करार दिया। उर्दू अदब में भी औरत के एहसासात, कैफ़ियत और जज्बात को मुख्तलिफ़ असनाफ़ के ज़रिए पेश किया गया, जिनमें गज़ल और बिलख़ुसूस रेख्ती को नुमायाँ अहमियत हासिल है। रेख्ती, जिसे अमूमन औरतों की ज़ुबान कहा जाता है, लखनवी दबस्तान शायरी की एक ख़ास पहचान थी। इस दबस्तान को इस बिना पर बदनामी का सामना भी करना पड़ा कि इसमें औरतों के मख़सूस मुहावरात और रोज़मर्रा की तराकीब और निस्वानी तजुर्बात को बराह रास्त शरई इज़हार का हिस्सा बनाया गया। यही ख़ुसूसियात रेख्ती में नसाइयत के बुनियादी और नुमायाँ उन्सर की हैसियत रखती हैं। चनाचे अबुल सिद्दीकी लिखते हैं, नसाइयत और फहशगोई से मिलकर रेख्ती की बुनियाद पड़ी। रेख्ती के मुताले से वाज़ेह होता है कि इस सिन्फ़ में औरत के मुहावरात और जज्बात के साथ साथ इसके मलबूसात और जिस्मानी खुदोखाल का भी बराह रास्त ज़िक्र किया गया। इस तरह रेख्ती महज नस्वानी तजुर्बात की अक्कासी तक महदूद न रही, बल्कि इसने मर्दों की ज़हनी कैफ़ियत और नफ्सियाती दुनिया को भी बेनकाब किया। दरहकीकत लखनवी तहज़ीब में मर्दों की रंगीन मिजाजी और ऐश परस्ती का रुझान नुमायाँ था, जिसका अक्स रेख्ती के अशार में जा बजा दिखाई देता है।
عبدالحلیم شرر نے اپنی تصنیف گزشتہ لکھنؤ میں نصیرالدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ عورتوں کی قربت اور صحبت نے ان کے مزاج کو زنانہ بنا دیا تھا۔ وہ نہ صرف عورتوں کی طرح گفتگو کرتے بلکہ ان کے طرز لباس کی بھی نقل کیا کرتے تھے۔ یہی کیفیت نوابوں اور دیگر صاحب حیثیت طبقوں کے مردوں میں بھی عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے حسن اور اس کی جسمانی نزاکتوں کا سب سے زیادہ بیان انشاءاللہ خاں انشاء اور جرأت کے کلام میں ملتا ہے۔ مزید برآں اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ڈیرے دار طوائفیں اور اس دور کے سماجی ثقافتی ماحول پر گہرا اثر رکھتی تھیں۔ ان کی موجودگی میں عورت، اس کے جسم، اس کے لباس کا کوئی گوشہ پردے میں نہ رہ سکا۔ دہلی میں بھی طوائفوں کی مقبولیت مسلم تھی، لیکن لکھنؤ میں انہیں باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے تھے۔ اس فضا میں عورت کی انفرادی معنویت اور اس کی اصل شناخت ختم ہوتی چلی گئی اور وہ محض تفریح، لطف اندوزی کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھی جانے لگی۔ اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ عورت کی صلاحیتوں اور وجود کو تاریخ میں اکثر مردوں کی تعریف و تشکیل کے پیمانوں کے ذریعے پرکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی کتب میں ذہانت، شجاعت اور فتوحات کے حوالے سے نمایاں کردار زیادہ تر مردوں، پیغمبروں، اولیاء اور صوفیاء کے ناموں سے منسوب ملتے ہیں، جبکہ خواتین کی قابلیت کو یا تو نظر انداز کیا گیا یا دبا دیا گیا۔ ورجینیا وولف کی مشہور تصنیف اے روم آف ونز اون اسی تناظر میں لکھی گئی، جس میں شیکسپیئر کی فضلی بہن کو ایک باصلاحیت خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کی صلاحیتیں سماجی دباؤ اور مردانہ غلبے کے باعث پنپنے نہیں پاتیں۔ نسائیت کا تعلق براہ راست پیداسری نظام سے ہے، جس کا بنیادی مقصد خاندان پر مرد کی حکومت کو قائم رکھنا تھا۔ تاریخی اعتبار سے خاندان کا ادارہ مذہب اور ریاست سے بھی قدیم ہے۔ ابتدائی زمانے میں انسانی معاشرے مادرسری نظام پر قائم تھے۔ یہاں عورت کو خاندان کا مرکز و اقتدار حاصل تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ ڈھانچہ پیداسری نظام میں تبدیل ہو گیا۔ مشہور امریکی مورخ لوئس ہنری مارگن کے مطابق خاندان ایک زندہ اور متحرک ادارہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ مادرسری نظام کب رائج ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی توثق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے زراعت اور کھیتی باڑی عورت کے ساتھ منسوب تھی۔ مورگن، فریڈرک اینگلز اور مارکس کے مطابق عورت نے نہ صرف زراعت کو ایجاد کیا بلکہ اس شعبے کو ترقی بھی دی۔ عورت کے کردار کو بھی زمین جیسا کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا تعلق تخلیق سے ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر عورت کو فطرت کے قریب ترین قرار دیا گیا۔ کھیتی باڑی کی رسم میں حاملہ عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت یہ تصور کیا جاتا تھا کہ حاملہ عورت اور زراعت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حاملہ عورتوں کی ملنے والی مورتیاں اسی عقیدے کی عکاس ہیں۔ ابتدائی دور میں انسان ان مورتیوں کی پوجا کرتا تھا اور کئی مورتیاں رسوم سحر میں استعمال ہوتی تھیں۔ ہڑپہ سے ملنے والی 3000 سال پرانی مہریں اسی صورتحال کی رمز ہیں۔ مورتیاں فن مصوری کا حسین امتزاج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور میں پائی جانے والی عورت کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، جو اس وقت رائج مادرسری نظام کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اولین یورپی باشندوں نے ہزارہا نسوانی مورتیاں چھوڑی، جن میں مردانہ مورتیاں 5% سے بھی کم ہیں۔ یہ سب کچھ تب تک تھا جب ہل ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ہل ایجاد کے بعد زرعی پیداوار کا نظام مردوں نے آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے پاس دولت اختیار آتا گیا، اس نے جانوروں کا شکار کرنا شروع کیا۔ دولت آنے پر جانور اور غلام خریدے جانے لگے، جن میں لونڈیاں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد عورت بھی بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہونے لگیں۔ اس کو زمین اور جانوروں کی طرح مرد نے اپنے قبضے میں لیا۔ اس کو بچے پیدا کرنے والی، محبوبہ پیار کرنے والی، دیوی اور مشفق ماں کا درجہ دیا۔ قبائلی لڑائیاں شروع ہونے کی صورت میں مردوں کو یا تو مار دیا جاتا یا قیدی بنا لیا جاتا، جبکہ عورت کی کیفیت اس سے یکساں مختلف تھی۔ فاتح کے قبضے میں جا کر دشمنوں کے بچے پیدا کرتی اور ان کے خاندان میں اضافہ کرتی۔ اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مرد عورت سے بہتر ہے، وہ کم از کم دشمنوں کی تعداد میں اضافہ تو نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی مادرسری نظام سے پیداسری نظام میں بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی حکومت۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، پیٹریئر سے ماخوذ ہے، جس سے مراد ایک نسل کا سربراہ ہے۔ تاریخی طور پر پیداسری کی اصطلاح خاندان اور مذہبی تنظیموں کی صدارت میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تاریخی طور پر پیداسری کی اصطلاح خاندان اور مذہبی تنظیموں کی صدارت میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اس کو زر زمین پر غلبہ حاصل ہے، جو مردوں کی ذاتی، نجی اور سرکاری سطح پر غلبہ حاصل کرنے کی خاموش حکمت عملی کا مظہر ہے۔
جس کا دائرہ کار خاندان کے علاوہ گروہ، قبیلہ اور ریاست تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ ثقافتی، معاشی اور معاشرتی نظام کے ڈھانچے میں مرد اور عورت کے درمیان پایا جانے والا تعلق ان کے فرق کو بیان کرتا ہے جو مرد کو طاقتور اور بااختیار بناتا ہے۔ یہ حکمت عملی ان کی معاشی، معاشرتی، ثقافتی حالت کو مزید مضبوط کرتی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو ان کی جائز اختیار سے بے دخل کرتی ہے، جس سے عورت کی محکومیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اختیار ایک باپ سے اس کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ سب کچھ شوہر کو خوشگوار اور پرامن زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سارے عمل میں عورت کی حیثیت ایک معمولی اور غلام ملازم کی ہو جاتی ہے جو بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بھی کرتی ہے۔ وہ اپنی تربیت کے ذریعے معاشرتی اقدار کو استوار کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف عورت کو اس کی خدمت کا صلہ کم عقل، احمق اور بیوقوف ہونے جیسے القابات کی صورت میں ملتا ہے۔ یوں وہ اپنی حیثیت کھونے کے ساتھ ذلیل و خوار بھی ہوتی ہے۔ یہ نظام جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے تحت کار فرما ہے، جس میں اپنے سے کم تر بچوں، جوانوں، عورتوں کو اپنے ماتحت بنایا جاتا ہے، اس نظام کا آج سے تقریباً 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا میں ہوا اور بتدریج ساری دنیا میں پھیل گیا۔ فیوڈل نظام ایک ایسی سیاسی چال کے ذریعے جھوٹ اور فریب پر مبنی ایک نظریاتی نظام تشکیل دیتا ہے جس میں عورت کو مختلف طریقوں سے کمتر بنایا جاتا ہے۔ یہی نظام نسائیت کی خصوصیات متعین کرتا ہے جس کے تحت کمزور، بزدلانہ پن، عاجزانہ انداز اور لہجے کی مٹھاس کا تعلق عورت سے ہے، جبکہ مرد ہمیشہ بہادر، سخت جان، طاقتور اور اصول پسند بنایا جاتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت وہ ہمیشہ فاتح اور عورت شکست خوردہ ہوتی ہے۔ اس کا گھر کے پورے نظام پر کنٹرول ہوتا ہے، ہر بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ اس کی شادیاں کہاں اور کس سے ہوگی، اس کے کتنے بچے ہوں گے، گھر میں کون آئے گا، بیوی کیا کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں مرد و عورت کے مابین ایک ایسا رشتہ تشکیل پاتا ہے جس میں ایک فریق کو حکمران اور دوسرے کو محکوم بنا دیا جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی روایات، ثقافتی قوتیں اور مذہبی پیشوا سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ نتیجتاً مردانگی کو برتری اور اختیار کا نشان بنا کر اسے سماجی رویوں اور فکری نظام پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت عورت کی محکومیت اور مرد کی بالادستی کو قانونی اور اخلاقی جواز عطا کیا گیا۔ عورت کو تابع رکھنے کے لیے اس کی ساخت میں خاندان کے بزرگ، مذہبی، سیاسی رہنما، فوجی قوت اور ریاستی ادارے سب شامل ہوتے ہیں۔ روایتی اصطلاحات اور رائج سماجی تصورات کے ذریعے نوجوان نسل کو وراثت میں مردانہ برتری اور قیادت کے منصب پر فاز کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس نظام کو شعوری طور پر قبول کریں یا نہیں۔ یوں ہر مرد بلاواسطہ طور پر عورت کی محکومی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مختلف مذاہب و تہذیبوں نے اپنے طور پر اس نظام کو اپنایا، اگرچہ ان کے طریقہ کار الگ تھے مگر مقصد یکساں رہا، عورت کو مرد کی ماتحتی میں رکھنا ہے۔ محاصل تاریخ میں عورت کو ہمیشہ ایک محکوم، ثانوی اور کمتر قرار دیا گیا۔ معدثری نظام سے فیوڈل نظام میں تبدیلی کے بعد مرد نے اپنی طاقت اور اختیار کو عورت پر مسلط کر لیا اور اسی سوچ نے معاشرتی، لسانی، ادبی اور ثقافتی سطح پر عورت کے مقام کو محدود رکھا۔ معدثری نظام کی ابتدا اور عورت کا غلبہ، فیوڈل نظام کا آغاز اور زمین پر مرد کی اجارہ داری، ریختی شاعری اور لکھنؤ کی معاشرت، عورت کی غلامی اور سماجی ماتحتی۔ یہ جی اس پورے آرٹیکل میں آنے والے اہم نکات ہیں، اس کا محاصل اور یہ اہم نکات ہیں جو پورے آرٹیکل میں آئے، جس کے تحت یہ پورا مضمون پیش کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مضمون کی سمجھ آئی ہوگی۔ عورت تاریخ کے آئینے میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔